बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ तकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि हाइब्रिड वारफेयर जिसका सामना पाकिस्तान को भी है और आलमी सतह पर भी देखने में आ रहा है, और इसमें बार बार अफवाज पाकिस्तान की जानिब से भी ये सामने आया कि हमें हाइब्रिड वारफेयर का सामना है, और जो साइबर वार इस वक्त दुश्मन ममालिक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चला रहे हैं, उस हवाले से पाकिस्तान अपना दिफा कर रहा है। और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक कमेटी इजलास में सोशल मीडिया कवानीन जो है वो भी मंजूर किए गए हैं, जिसका ताल्लुक़ इस मामले के साथ है कि साइबर वारफेयर में और हाइब्रिड वारफेयर में जिस तरह का इस्तेमाल किया जाता है सोशल मीडिया को, और फिर चूँकि इंकशाफ हुआ गुज़िश्ता दिनों में एक यूरोपी जो तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें भी ये कहा गया था कि इंडिया जो है वो जाली वेबसाइट्स के ज़रिए प्रोपेगेंडा कर रहा है, और पाकिस्तान की जानिब से भी ये इंकशाफ सामने आया कि इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो मुसलसल इस हाइब्रिड वारफेयर के तहत साइबर वार जो है वो जारी रखे हुए है और नेगेटिव प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहा है। तो उस ज़िमन को लेकर ख़ुसूसी तौर पर जो कवानीन हैं वो मुतारिफ़ भी करवाए गए, मुरतब भी किए गए और उनकी मंजूरी भी दी गई है। इसका जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ आज एक मरतबा फिर हमें ये देखने में आया ISPR के मुताबिक पाकिस्तान के जंदरोट और तत्तापानी सेक्टर्स पर भारतीय फ़ौज की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है और वहाँ पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में एक 50 साला खातून जो है वो भी शहीद हो गई। इसके साथ साथ अवारान जो बलूचिस्तान का इलाका है वहाँ पे भी अफवाज पाकिस्तान ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है और उसके नतीजे में बड़ी कामयाबियाँ जो हैं वो हासिल हुई हैं, उसका भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि आज वज़ीर आज़म बहुत ही बरहम हो गए, कैसे हुए, इसका जिक्र आज की शो में हम कर रहे हैं। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो ये जो हाइब्रिड वारफेयर की हम बात करते हैं, जिसमें ये जंग इस वक्त लड़ी जा रही है, आपके इल्म है सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा के ज़रिए मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इंडिया बड़ा सरगर्म है इस मामले में। तो इसको लेकर हमने जो मंजूरियाँ दी हैं सोशल मीडिया पर कवानीन के हवाले से, इस पर आपका क्या तबसरा है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि सोशल मीडिया जो है वो मादर पिदर आज़ाद किस्म का माहौल बना हुआ है और हमारा दुश्मन जो है वो उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। देखें, बदकिस्मती ये है नकी साहब कि हम जमहूरियत और आइन के नाम पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे मुल्क में हो जाती हैं जिसको हम कहते हैं ये जमहूरियत है, ये आइन की बालादस्ती है और इंसानी हकूक़ हैं। इस किस्म की बातें करके हम अंदर से कुछ और वारदात कर देते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ये जब मैं देख रहा था हाइब्रिड वार के हवाले से चीज़ों को, तो मुझे एक बात याद आ गई कि मुझे एक हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इदारे के एक साहब ने बुलाया। मैंने ख़बर दी कि एक न्यूज़पेपर में मैं था, मैंने ख़बर दी कि महमूद ख़ान अचकज़ई को अफ़गान अमूर का एडवाइज़र, वज़ीर आज़म का एडवाइज़र बनने का फ़ैसला हो गया। तो उन्होंने मुझे बुलाया इस ख़बर के बाद कि ये आपने कहाँ से ली है? मैंने कहा जी मेरा सोर्स है, बस आप बताएं आपको क्या इसमें कोई मसला है तो आप बताएं। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले कि मुख्तलिफ़ जो कौमी सलामती के इदारे हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज़ शरीफ को जाके ब्रीफिंग दी और कुछ डॉक्यूमेंट्री सबूत दिए महमूद ख़ान अचकज़ई के बारे में कि इनके अफ़गानिस्तान और किन किन एजेंसी से और कहाँ कहाँ के ताल्लुक़ हैं और क्या क्या वो है। तो अगले दिन, जिस दिन मैंने ये ख़बर दी उसके अगले दिन उनको नोटिफिकेशन जारी हो गया कि जो उनको अफ़गान अबूर का अब प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र बना दिया गया है। महमूद ख़ान अचकज़ई की आप बातें सुनें, जिस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस किस्म की उन्होंने लाहौर में गुफ्तगू की या कराची में गुफ्तगू की, अब उनकी गुफ्तगू सुने। जबकि सूरत हाल ये है कि उनका भाई गवर्नर रहा बलूचिस्तान का, अभी उनकी आधी दर्जन से ज़्यादा रिश्तेदार बलूचिस्तान असम्बली में और कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी गुफ्तगू आप सुनी। एक तो हमें इस सूरत हाल का सामना है कि हमारे दाखिली सतह पर कि हमारे अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनके ज़रा सा अगर उनको कोई मसला हो जाए, इलेक्शन हार जाएँ तो वो कौमी सलामती के इदारों पर शुरू हो जाते हैं गुफ्तगू करना। लेकिन लोग इलेक्शन हारते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पॉपुलर आदमी जो था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो DI खान से
آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ ڈی آئی خان سے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو والد صاحب تھے، مولانا مفتی محمود صاحب، ان سے الیکشن ہار گئے تھے. صحیح. ٹھیک ہے، الیکشنز جو ہیں وہ لوگ ہارتے اور جیتتے رہتے ہیں. اب یہ نہیں کہ آپ الیکشن ہار جائیں اور الیکشن ہارنے کے بعد آپ قومی سلامتی کے اداروں پر اس قسم کی گفتگو کریں، جبکہ آپ کا آدھا خاندان جو ہے وہ حکومت میں رہا ہو اور ریاستی اداروں کا ہیڈ بھی رہا ہو. تو یہ بات میں نے اس لیے کی کہ ہمیں جو اس وقت چمکھی لڑائی لڑنی پڑ رہی ہے، ایک تو ہمارے اندر کی صورتحال یہ ہو گئی، ایک ہمارا دشمن جو ہے، یہ جتنی ڈیٹیل آپ نے بتائی ہے، ہمارا دشمن انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کیا کچھ کر رہا ہے اور کس قسم کے پروپیگنڈا کر رہا ہے اور کس قسم کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پاک افواج اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ بہت متحرک ہیں، بہت کام کر رہے ہیں، تو وہ انڈیا کی کسی قسم کی کوئی سازش اس حوالے سے کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ یورپ میں جو پکڑی گئی یہ سازش اتنی بڑی، مطلب انہوں نے ہمارے خلاف کمپین شروع کی ہوئی تھی. 750 جعلی ویب سائٹس بس انڈیا کی، یہ مطلب پاکستان نے نہیں، یورپی تحقیقاتی ادارے کی رپورٹ ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ ایک تو اندر سے مطلب ہمارے پرابلم کریٹ کر رہا ہے ملک میں اندر، اور دوسرا ملک سے باہر. آپ کو یاد ہوگا کلبھوشن والا، کہ کلبھوشن جب پکڑا گیا تو اس نے کہا جی میں نیٹ ورک چلا رہا ہوں، بلوچستان میں بھی چلا رہا ہوں اور میں کراچی میں بھی چلا رہا ہوں. ایک تو یہ کر رہا ہے، اوپر سے یہ ہمارے اوپر ہائیبرڈ وار شروع کر دی گئی ہے، اور ہمارے خلاف، ملک کے خلاف جو ایک دشمن بیانیاں ہیں وہ اس کو کس طرح بیان کیا جا رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی تفصیل سے، یہ کسی وقت ہم اس پہ فل ٹائم ایک پروگرام رکھیے گا، پوری ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا کیا پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے وہ غلطی پر ہیں. آئے روز آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی ایل او سی پر واقعہ ہوتا ہے، آج بھی ہو گیا ہے. ہماری پاک افواج متحرک ہے اور ان کی ساری سازشوں کو ناکام بنا رہی ہے، لیکن پاک فوج جو ہے وہ دشمن سے تو لڑے گی اور دشمن سے لڑنے کے لیے تیار بھی ہے. لیکن یہ ہمارے ملک کے اندر جو ہیں، جو دشمن کا رول کر رہے ہیں یا دشمن کا بیانیہ بڑھا رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی میرے خیال میں کوئی بات چیت ہونی چاہیے. وہ باثر بھی ہیں ملک کی سیاست میں بھی اور یہاں پہ عوام میں بھی باثر ہیں، اور وہ اس قسم کے بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے اور جس طرح اس پہ رولز بن رہے ہیں اور بننے بھی چاہیے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ سوشل میڈیا پہ جس کا جو منہ اٹھاتا ہے، جو چاہتا ہے دل کرتا ہے لکھ دیتا ہے. بعض انفارمیشن ٹھیک ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، اور بعض دفعہ ایسی چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ریگولر میڈیا ہے وہ نہیں پیش کر سکتا، جو اس پر آ جاتی ہیں اور پھر بعد میں وہ لیتے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے جو قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف، قومی سلامتی کے ادارے جو ہیں، ہمارے سیکورٹی کے ادارے جو ہیں، ان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا سدباب ہمیں کرنا چاہیے جتنی جلدی ہو سکے. اگر میں سمجھتا ہوں جیسے یہ یورپ میں پکڑی گئی، ہم نے تو نہیں پکڑا نا، یہ یورپ والوں نے پکڑا ہے جو ہمارے خلاف ہو رہا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اب معلوم نہیں اور کیا کچھ وہ کر رہے ہوں گے. ہم نے جو نیٹ ورک پکڑا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں، قومی سلامتی کے ادارے ہیں، انہوں نے بھی اس نیٹ ورک کو جو ہے وہ ٹریس کیا ہے. یہ جو نیٹ ورک اب ہمارے اداروں کی جانب سامنے آیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کا جو اجلاس ہوتا ہے سلامتی کے حوالے سے اور انسانی حقوق کے حوالے سے، تو اس دوران یہ باقاعدہ پروپیگنڈا کرتی ہیں. یہ والی جو جعلی ویب سائٹس ہیں یا اس میں ریلیٹڈ جو بھی مواد ہے وہ اس میں شیئر کیا جاتا ہے. تو اس نوعیت کا کام ایک خاص وقت میں الگ سے کیا جاتا ہے. ایک تو 750 جعلی ویب سائٹس کا ذکر ہے نا، جو ہر وقت ایک پروپیگنڈا بنا رہے ہیں. یقینی طور پر اس میں وی پی این کا یوز کیا جاتا ہے، پراکسی سرورز ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے لوکیشن جو ہے وہ یہ دکھائی جا سکتی ہے. پاکستان کے عوام جو ہیں وہ خود پاکستان کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں اور اس کو وہ باقاعدہ طور پر ایک ثبوت کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ اس نوعیت کی وار ہے جو چل رہی ہے. دیکھیں میں بولتا ہوں ہر ریاست جو ہے نا، کوئی بھی ریاست ہو، وہ اپنے جغرافیائی اور نظریاتی جو اس کی سرحدیں ہوتی ہیں وہ ان کے لیے قانون کا راستہ اپناتی ہے. ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سائبر قوانین ہیں اس سے یہ ہوگا جو ہمارے ایک فرقہ واریت پھیلانے والے ہیں لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ فرقہ واریت پھیلانے والا بھی ایک وہاں پر ٹولہ موجود ہے، توہین آمیز جو ہے، اور پھر قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف جو گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو قوانین ہیں، اس قوانین سے ان کو ہٹانے میں مدد ملے گی. وہ جو پاکستان کے دشمن کام کرنا چاہتا ہے اور یہاں ہمارے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اس کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، وہ جو چیزیں کر رہے ہیں ان کو روکنا بہت ضروری ہے. یہ ہاتھ اگر نہ روکا گیا تو اس سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کو نقصان ہوگا. تو لہٰذا قوانین جو ہیں وہ بنتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں،
آپ دیکھ لیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان میں 73 کا آئین بنایا، سب لوگ جانتے ہیں صحیح، لیکن اس کے بعد خود ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اس میں ترمیم کی، پھر اس کے بعد ترمیم آئیں، پھر ضیاء الحق نے تو اپنا نام بھی ڈال دیا تھا۔ صحیح، یہ میں نے اس لیے کہا کہ غیر ضروری چیزیں بھی درمیان میں ہو جاتی ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں 18ویں ترمیم ہوئی، گو کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ 18ویں ترمیم پہ چاہ رہی ہے کہ بھئی وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن قوم پرست اس میں اور چھوٹے صوبے جو ہیں وہ خوش ہیں۔ تو میرا مطلب یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ وقت کے ساتھ ساتھ قوانین میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نئے قوانین بنتے رہتے ہیں، اور ایسے قوانین بہت ضروری ہوتے ہیں جس سے سب سے پہلے ریاست کا احترام بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ ریاست کا احترام نہیں کر سکتے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر تو ریاست نہ ہوئی نا، پھر تو یہ بنانا ریپبلکن ہوئی جس کا جو مرضی جائے دل جو وہ کرتا رہے۔ اب ٹیکنالوجی کا ظاہر استعمال جو ہے وہ بہت اہم ہو گیا ہے، اور اس میں ہمیں جو ٹیکنالوجی کا ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا، ریویو کرنا ہوگا۔ میرے خیال میں اس میں ہمیں ایڈوانسمنٹ کی بھی ضرورت ہے، اور اس میں زیادہ فنڈنگ کی بھی ضرورت ہے، تعلیم کی بھی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اب ہائبرڈ وارفیئر میں تو ظاہر ہے ٹیکنالوجی کا ہی استعمال ہو رہا ہے نا، اس میں وہ روایتی اسلحہ تو استعمال نہیں کیا۔ موجودہ حکومت جو ہے وہ ان قوانین پر عمل درآمد کرانے کے لیے پرعزم ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہونے چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان قوانین کی آڑ میں، جو پاکستان میں اکثر ہوتا ہے کہ ان قوانین کی آڑ میں حکومت جو ہے اپنے مخالفوں کو بھی رگڑا لگا دے، سیاسی مخالفین کو۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہ نیب سے رگڑا لگوا رہے ہیں، اور یہ نیب کے بارے میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو چیف جسٹس جناب جو تھے آصف سعید کھوسہ صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ ہم بطور ادارہ، انہوں نے سپریم کورٹ کا کہا تھا کہ ہم بطور ادارہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوانین ہونے چاہیے، لیکن قوانین استعمال دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں ہماری بڑی ایک بدقسمتی ہے، یہ ہمارے پولیس کے پاس جو اختیارات ہیں، آپ کو یاد ہوگا سائیول میں ایک فیملی کو مار دیا، بعد میں ان کو کہا جی یہ فلانی تنظیم ہے، فلانی، کچھ بھی نہیں تھا، اس کا بھی کچھ نہیں ہوا، پرائم منسٹر نے کہا ریاست مدینہ۔ تو یہ جو طاقت کا استعمال ہے نا جی، اس کو روکنا بھی بہت ان کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ ان قوانین پر عمل درآمد ہونا چاہیے، حکومت کرنے کے لیے پرعزم ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے خلاف ہونے چاہیے جو ریاست مخالف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو توہین آمیز مواد اپلوڈ کر رہے ہیں، یا جو کچھ اور ایسا کر رہے ہیں جس سے ریاست کو نقصان ہو رہا ہے، قومی سلامتی کے اداروں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہ کیا جائے جو پرائم منسٹر سے یہ سوال پوچھیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ غربت ختم کر دیں گے، آپ نے تو کہا تھا کہ ریاست مدینہ بنائیں گے، آپ نے تو کہا تھا کہ اگر کوئی کسی کو نہر کے کنارے بھی کوئی جانور بھی مر گیا جی تو ہم اس کو بھی جو ہے نا وہ اس کا جواب دے بھی وہ جو ہے حکمران ہوگا۔ تو سر یہ پھر اگر یہ سوال کوئی پوچھتا ہے کہ جناب آپ نے تو کہا تھا کہ 50 لاکھ نوکریاں دیں گے، تو آپ کہیں جی پروپیگنڈا کریں، اس کو اٹھا لیا جائے۔ یہ ہمیں فرق کرنا ہوگا، ان قوانین کا سیاسی استعمال نہ کیا جائے، انتقامی کارروائی، یہ ان قوانین کو بالکل استعمال کرنا چاہیے۔ فرقہ واریت کے خلاف، جو فرقہ واریت کرتا ہے اس کو بالکل اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، جو توہین آمیز کرتا ہے وہ قومی سلامتی کے اداروں کے بارے میں جو کرتا ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن سیاسی مخالفین کے خلاف نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے حکومت سیاسی مخالفین۔ آپ دیکھیں یہ پاکستان کا پہلا پرائم منسٹر ہے جناب عمران خان صاحب، جنہوں نے کہا کہ ہم نے CCPO اس لیے لگوایا کہ میرے بنوئی کا پلاٹ خالی کرانا تھا۔ جس ملک میں پرائم منسٹر کے بنوئی کا پلاٹ جو ہے وہ قبضہ مافیا پکڑ لے، باقی میرے اور آپ جیسے غریبوں کا یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ایک سوال ہے، لیکن یہ بڑی آپ نے اہم بات کی ہے، یہ ہمیں ایک لائن ڈرا کرنی ہوگی کہ ریاست کو اگر نقصان کوئی بیانیہ پہنچا رہا ہے اس پر قوانین لاگو ہوں گے، اور اگر کوئی سیاسی بیانیہ ہے کسی کا تو اس پر نہیں ہوگا۔ اس کو بھی ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے، اس پہ بات بھی کرتے ہیں۔ یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ہم ذکر کر رہے ہیں پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کا، ہم نے ذکر کیا، اور پھر سائبر وار کا اور ہائبرڈ وارفیئر کا جو اس وقت ہمیں سامنا ہے اس کے خلاف ہم اقدامات کر رہے ہیں، اس کا ذکر کیا ہے۔ سجاد ترین صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ ایک جانب ظاہر ہے یہ کوششیں اور کاوشیں اب دفاعی سطح پر ہمارے لیے ضروری ہم کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے قوانین جو ان کی زیر صدارت کمیٹی میں سامنے آئے اس کو ضرور قابل عمل ہونا چاہیے، لیکن آج جو افواج پاکستان نے ایک مرتبہ پھر ظاہر ہے وہ سامنا تو ہماری افواج کر رہی ہیں وہاں فرنٹ پر کھڑے ہو کر، یہ جو تتا پانی سیکٹر یا سول آبادی پہ مسلسل جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور 2000 سے زائد بار یہ خلاف ورزی کی گئی ہے گزشتہ ایک سال میں۔ اس پر ہم آنے والے دنوں میں ایک پروگرام بھی کریں گے کہ گزشتہ سال میں کیا کچھ ہوا ہے۔ تو اس میں آج پھر جو ہے سول آبادی کو نشانہ بنایا گیا، ہم اس پہ بات بھی کرتے ہیں مگر عالمی سطح پر بھی خاموشی ہے۔ تو کیا حل ہے، اب اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے یہ چھوٹی موٹی جو حرکتیں کر رہا ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ جب یہاں سے ہم ری ایکشن کریں گے تو وہ اتنا خوفناک ہوگا
کہ پھر وہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں نہ مندروں میں گھنٹیاں بجیں گی نہ گھاس اگے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالمی دنیا کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. اور جیسے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو این کے جو وہاں لوگ گئے ہوئے تھے ان پر فائرنگ کی ہے, یو این کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے. تو یو این کو بھی اس پر نوٹس لینا چاہیے اور انڈیا کو یہ بتانا چاہیے. یہ انڈیا جو کچھ کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں وجہ کیا ہے, یہ کیوں کر رہا ہے. جی مودی اس لیے کر رہا ہے کہ مودی نے الیکشن میں جو وعدے کیے تھے اور جو کچھ کہا تھا اپنے عوام کو وہ پورا کرنے میں ناکام ہوا ہے. وہ اس قدر ناکام ہو گیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کو پتہ ہے کئی دنوں سے وہاں ہوتا رہا, دھرنا ہوتا رہا کسانوں کا, پنجاب کے سارے کسان, ہریانہ کے اور جگہوں کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, اور اس میں سے کافی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ فوت بھی ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو غربت, بے روزگاری اور مہنگائی کا تباہ کن وہاں صورتحال ہو گئی ہے. انڈیا میں اتنی غربت ہو گئی ہے کہ آپ ان کے نیوز چینل دیکھیں, آپ ان کا باقی دیکھیں تو وہاں میڈیا جو ہے وہ چیخ رہا ہے. مودی عوام سے اپنے جو وعدے تھے وہ پورے کرنے میں بہت بری طرح ناکام ہوا ہے. اچھا, اب جب وہ اپنے وعدے پورے نہیں کر سکا, اب اس کے پاس کیا آپشن رہ گیا؟ عوام کی وہ توجہ جو مودی کی طرف ہے اس کو کیسے کہیں دوسری طرف تقسیم کرے. اس کے لیے وہ ایل او سی پر ماحول گرم رکھنا چاہتا ہے اور وہ اپنے عوام کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں اور ایل او سی پر معاملات خراب ہیں اور شاید جنگ نہ ہو جائے. وہ اپنی قوم کو جنونیت کی طرف بڑھا رہا ہے. یہ جب سے مودی آیا ہے, مودی نے جو وہ سیکولر انڈیا تھا اس کا منہ کالا کر دیا ہے. اور نہ صرف منہ کالا کر دیا بلکہ میں سمجھتا ہوں وہاں جو اس کے خلاف لوگ بات کرتے ہیں اس کو ان کے خلاف بھی بہت توہین آمیز ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. جو مودی کی سازشوں کو بے نقاب کرتے ہیں, مودی کی پالیسیوں کے خلاف ہیں, ان کے خلاف بھی وہ بہت ایکشن کرتا ہے. تو یہ وہ ساری اپنے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے, اپنی قوم کی توجہ ہٹانے کے لیے وہ ایل او سی پر فائرنگ کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے لوگوں کو یہ بتائے کہ حالات بہت خراب ہیں, جنگ ہونے والی ہے اور اس طرح کا مسائل ہے. جو اصل مسائل ہیں وہ حل نہیں کر پا رہا. جو دوسری بات آپ نے کی دنیا کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا افسوسناک صورتحال ہو گئی ہے کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ اس طرح نہیں توجہ دے رہی جیسے اس کو دینی چاہیے. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے جو ایٹم بم ہے, میں تو کئی دفعہ اپنے پروگرام میں آپ کو بتا چکا ہوں, یہ کسی شب بارات کے لیے نہیں رکھا ہوا ہم نے. یہ اگر نہیں باز آئے گا تو پھر تصادم ہوگا, اور تصادم جب ہوگا تو پھر اس میں ہم نے یہ کس لیے رکھا ہوا ہے. تو یہ پاک فوج بالکل تیار ہے. پاک فوج, آپ کو یاد ہوگا آصف غفور صاحب تھے جن کی اب ترقی ہو گئی, لیفٹیننٹ جنرل بن گئے, ڈی جی آئی ایس پی آر تھے. تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ ہم نے 70 سال میں انڈیا کو ہی ریڈ کیا ہے, ہم نے انڈیا کو ہی دیکھا ہے. اور یہ بات انڈیا کو بھی یاد رکھنی چاہیے نقی صاحب کہ یہ نہ 65 ہے نہ 71 ہے, یہ 2020 ہے اور دنیا بدل چکی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر دنیا نے اس طرف توجہ نہ دی تو یہ پورا خطہ جو ہے یہ تباہی و بربادی کی طرف جا سکتا ہے مودی کی سازشوں کی وجہ سے. مودی کی سازشوں کی وجہ سے مودی اپنے عوام کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے. وہ ایل او سی پر بار بار ہمیں اشتعال دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم کوئی رسپانس پہ کوئی اٹیک کریں. یہ ساری صورتحال اپنی جگہ پر ہے. یہ جو یونائٹڈ نیشن کے جو مبصرین آئے تھے اور ان پہ جو اٹیک کیا گیا, وہ تو باقاعدہ ان کی گاڑیوں پہ بھی یو این کا جو ایک لوگو ہوتا ہے وہ موجود تھا, وہ دیکھ بھی رہے تھے, اور انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کر یہ اٹیک کیا ہے. اتنا بے خوف ہو جانا بغیر کسی سپورٹ کے, بغیر کسی عالمی سطح پہ, کیا اتنا بے خوف ہے مودی سرکار اور بی جے پی کہ وہ یو این پہ حملہ کرتا ہے اور یو این کو ہماری وزارت خارجہ کو خط لکھنا پڑتا ہے کہ آپ اس پہ توجہ کریں؟ میرے خیال میں تو ان کو تو خود فوری طور پہ اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیے. لیکن آپ نے 2 باتیں کہہ دی ہیں, 2 کوسچن آپ نے کیے ہیں. نقی صاحب یہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ تنہا نہیں ہے, اس نے بڑی لابی کی ہے. کل بھی ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے 70 سالوں میں کہ انڈیا کا آرمی چیف سعودی عرب میں گیا ہے. وہ سعودی عرب, وہ ہمارے بھائی جن کے لیے ہم معلوم نہیں جان دینے کے لیے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے انڈین آرمی چیف کو بلایا. پھر اس کے بعد جب کشمیر کا یہ معاملہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ متحدہ عرب امارات نے ان کو بلایا, نہ صرف ان کو مودی کو بلایا بلکہ مودی کو ایوارڈ بھی دیا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو اس بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ہمارا موقف کتنا مانتی ہے اور انڈیا کا کتنا مانتی ہے. ہمیں خارجہ پالیسی پر اب میرے خیال میں نظر ثانی کرنی چاہیے, اور خارجہ پالیسی کو کوئی جو زمینی حقائق ہیں
ان حقائق کے مطابق بنانا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پرانے والی بات نہیں چلے گی. ہم نے امریکہ کے کہنے پر 10 سال جہاد کیا، جہاد افغانستان کیا، اور اس جہاد افغانستان نے پاکستان میں جو فرقہ واریت اور جو دہشت گردی اور جو تباہی مچائی وہ آپ کے سامنے ہے. صحیح. اور پھر جنرل رحیل شریف آئے، جنرل مشرف آئے تو انہوں نے جناب ان کا مقابلہ شروع کیا. پھر جنرل رحیل شریف آئے تو انہوں نے ایک جنگ شروع کی. پھر اب قمر جاوید باجوہ صاحب آئے تو انہوں نے بھی ایک رد الفساد شروع کیا ان کے خلاف. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہم نے گزارے ہیں. جو پچھلی خارجہ پالیسی تھی اور جو ہم نے جہاد کی لائن اپنائی ہوئی تھی اس سے ہمیں بہت نقصان ہوا ہے. اور ہمارا دشمن جو ہے اس نے لابی کی ہے دنیا میں، اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں انڈیا جو ہے، یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ انڈین جو ہیں انہوں نے نہ صرف امریکہ میں لابی کی ہے بلکہ مسلمانوں میں جا کے انہوں نے لابی کی اور اپنی جگہ بنائی ہے. اب اس سے اور بڑی ہمارے لیے مایوسی کی بات کیا ہوگی؟ ہمارے ملتانی مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب چلے جاتے ہیں وہاں اور کلا چلا باندھ کے ایک پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں اس سے بڑی ہماری کیا خارجہ پالیسی کی ناکامی ہوگی کہ انڈین آرمی چیف سعودی عرب چلا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، اور ہم ابھی بھی جو ہیں وہ جو خاموش بیٹھے ہیں. متحدہ عرب امارات میں جو گئے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، وضاحتیں دے رہے ہیں. وہ جو وہاں گئے اور ان کا جو ٹور ہوا، میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں بس قوم کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. ان کا ٹور ناکام ہوا ہے. اور یہ بات مجھے فارن آفس کے لوگوں نے بتائی ہیں. جو فارن آفس کے لوگ ہیں، جو باخبر آدمی ہیں، جو دنیا بھر میں نظر رکھتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان پر جو دباؤ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. وہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ دباؤ کس لیے ہے؟ وہ اسرائیل کے لیے ہے. یہ تو سب کو پتہ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. سیکرٹ ہے آپ سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ چل نکلا ہے یہ پاکستان کو اپنی پالیسی پر غور کرنا ہوگا. اگر پاکستان اب خارجہ پالیسی جو ہے اس میں تبدیلیاں نہیں لائے گا، اور ہم دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ عالم اسلام کا قلعہ ہے اور پاکستان جو ہے وہ پہلی اسلامی طاقت ہے. لیکن اب باقی جو ممالک ہیں جن کو دیکھیں، میں تو بہت پہلے یہ کہتا تھا کہ کوئی امہ نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں نا ہم امہ ہیں، ہم امہ کے لیے، یہ کوئی امہ نہیں ہے. ہر ملک کا اپنا مفاد ہے، ہر ملک اپنے مفاد کے لیے کرتا ہے. کیا یہ اب آپ دیکھیں یہ جتنے ہمارے عرب دوست ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اسرائیل کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں اس لیے کہ سعودی عرب اپنی سلطنت اور وہاں کے کنگز جو ہیں وہ اپنی سلطنت بذریعہ طالبی بچانا چاہتے ہیں. اب کیونکہ وہاں ٹرمپ نہیں رہے، وہاں پر جو بائیڈن آ گئے ہیں، ان کی اور پالیسی ہیں، تو وہ طالبیب کے ذریعے ادھر سے انٹری ہو رہے ہیں کہ ان کے مفادات کا خیال رکھا جائے. دیکھیں اس کا دیکھیں امہ کی آپ بات کر رہے ہیں تو کب جن ممالک کا آپ ذکر کر رہے ہیں انہوں نے اپنے عرب جو ریاستیں تھیں اور OIC بنی یا باقی بنی اور عرب لیگ بنی، تو عربی جو ان کا ایک خاص طور پر ایک تاریخی طور پر اصطلاح استعمال ہوتی ہے یا ان کا ایک اس کو تعصب کا لفظ ہے، جو بھی آپ نام دے سکتے ہیں، عرب نیشنلزم کا نام دے دیں. اب اس میں اس سے باہر نکل کے وہ نہ انہوں نے کبھی سوچا، نہ اس پہ کبھی بات کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ہم اسلام کا قلعہ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کویت میں مسئلہ ہو، عراق میں مسئلہ ہو، سعودی عرب میں ہو، UAE میں ہو، ہماری آواز جو ہے وہ دنیا بھر میں پہنچائی بھی جاتی ہے، یہاں احتجاج بھی ہوتے ہیں. تو یہ تو میرے خیال میں ایک پوری ہسٹری اس کی موجود ہے، ہم نے خود آنکھیں بند کی ہوئی. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ ہمیں عربوں سے میں آپ کو عرض کروں کہ یہ ہمیں عربوں سے اب تھوڑا سا فاصلے پہ ہونا پڑے گا. ہمیں ہمارے جو خطے کے ممالک ہیں، چائنا ہے، روس ہے، ایران ہے، ہمیں ان سے تعلقات بڑھانے چاہیے، ان سے پالیسیاں تبدیل کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے کئی دفعہ یہ کہا کہ اب ملک ترقی نہیں کرتے، خطے ترقی کرتے ہیں. تو انڈیا سے ہم نے بہت کوشش کی تعلقات بہتر کرنے کی. ہمارے پرائم منسٹر نے مودی جب آئے تو ان کے لیے بہت کوشش کرتے رہے، ان سے بات چیت کرتے رہے اور ان کو فون کرتے رہے، لیکن انہوں نے فون کی جواب نہیں دیا. مطلب اپوزیشن کہتی ہے مس کالیں نہ ماریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں پالیسی اپنی تبدیل کرنی چاہیے اور اب یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا میری 2-4 لوگ ایسے ہیں جو اپنا بین الاقوامی امور پر ماہر ہیں اور بین الاقوامی معاملات پر سند ہیں. جو لوگ میری ان سے پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جو موجودہ فارن پالیسی ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. اچھا. اور بہت سارے لوگوں نے تو یہ کہا کہ اس وقت جو ملکی اور بین الاقوامی صورتحال ہے اس میں تو ذوالفقار علی بھٹو جیسا کو فارن افیئر کا منسٹر چاہیے.
لیکن اب بھٹو کو تو ہم نے خود پھانسی لگا دی ہے، وہ اس کو کہاں سے ہم لے کے ہیں. تو اب موجودہ جو ہمارے مخدوم ہے ملتانی، وہ بس ایک کام کر لیتے ہیں، بجائے کہیں باہر جانے کے وہ ویکینڈ پہ چلے جاتے ہیں ملتان، سر پہ کلا پہنتے ہیں اور ایک پریس کانفرنس شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی نہ متحدہ عرب امارات نہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے متبادل انڈیا کو نہیں دیکھ رہا، نہ ان کی جگہ. اور یہ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، اب یہ بات چل نکلی ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگلے کچھ 2-4 ہفتوں میں سعودی عرب میں ایک اور محفل لگنے والی ہے. کچھ جو ہیں ملک سے باہر گئے ہوئے لیڈر وہ بھی سعودی عرب آ رہے ہیں، کچھ یہاں سے بھی لوگ جا رہے ہیں، اور وہاں پر ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی نیا اتفاق رائے یا کوئی نیا کوئی معاملات بنے. ملک سے باہر گئے ہوئے لیڈر سے مراد آپ کے وہی لیڈرز ہیں جن کے ویڈیو لنک خطاب آتے ہیں آج کل؟ اب بس ماضی میں جنہوں نے ایگریمنٹس کروائے، بس دیکھیں جن کی ضمانتیں دی گئی، بات یہ ہے کہ وہ ہے نا اپنا شیخ رشید صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی جب وہ مشرف کے زمانے میں بھی جب نواز شریف گئے تو کنگ عبداللہ نے ان کو وہاں سے کرایا تھا. پھر آپ کو یاد ہوگا یہاں ان کا ایک انٹیلیجنس چیف بھی آیا تھا جس نے یہ کہا تھا کہ جی 10 سال کا معاہدہ ہے، یہ معاہدہ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوئے جب میاں صاحب نے. تو اب کچھ نئے گیم بھی وہاں لگنے والی ہے. سعودی عرب آیا تو میں نے ضمناً بات کر لی ہے. نہیں یہ بڑی اہم بات، اب اس پہ اشارہ آپ نے دیا ہے تو میں ایک سوال ضرور کروں گا، مجھے بریک کی طرف جانا ہے، میں اس پہ ایک سوال ضرور کروں گا. اور وہ سوال یہی ہے کہ یہ جو محفل ہے یہ پھر سے پاکستان کی اگر سیاست پر اثر انداز ہوتی ہے تو پھر ہم نے کیا تبدیلی کی، اور جو بات کی جا رہی ہے خارجہ پالیسی کی تبدیلیوں کی. ناظرین یہاں پہ وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ذکر کریں گے کہ اس وقت ہم جہاں پہ اپنی دفاعی صلاحیتوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں، پاکستان کی افواج پاکستان کی قربانیوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور سیاسی صورتحال کا بھی آج ذکر کریں گے. سجاد ترین صاحب، اب یہ جیسے اب بات کر رہے تھے آپ کے کچھ، چونکہ معاملہ تو ہمارے جو ہائبرڈ وارفیئر اور اس کے بعد جس نوعیت کا ہمیں سامنا ہے اس کا ہم جواب دے رہے ہیں، لیکن ابھی آپ نے ایک خبر دی ہے، ایک بریکنگ نیوز دی ہے کہ 2-4 ہفتوں میں سعودی عرب میں ایک محفل سجنے والی ہے، اور وہ محفل جو ہے وہ آپ نے کنایتاً یہ کہا کہ اسی نوعیت کی ہے جیسے پہلے سجتی تھی. تو اس کے کیا پاکستانی سیاست پر بھی کوئی اثرات مرتب ہونے والے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل پاکستانی سیاست پر اس کے اثرات مرتب ہونے والے ہیں، اور وہاں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان پر بات چیت ضرور ہوگی. دیکھیں بات یہ ہے جب بڑے لیڈر کہیں آتے جاتے ہیں، جب وہ بیٹھتے ہیں، ایون شادیوں پہ جب آتے جاتے ہیں تو شادیوں پہ نہیں جا رہے ہوتے، وہ باقی معاملات بھی ڈسکس کرنے جا رہے ہوتے ہیں. ابھی جیسے مثال کے طور پر بلاول بھٹو زرداری گئے تھے جیل میں شہباز شریف کو ملنے، تو بظاہر تو انہوں نے یہی کہا نا کہ ان کی والدہ فوت ہوگی، ان سے تعزیت کرنے کے لیے جانا ہے، لیکن مجھے تو یہ پتہ ہے کہ وہاں کیا کیا باتیں ڈسکس ہوئیں. پیپلز پارٹی ان کے جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہی ہمیں بتاتے ہیں نا، اب ہمارے پاس کوئی اور تو آلہ نہیں ہے جس سے ہمیں، تو یہ چیزیں اور بھی ڈسکس ہوتی ہیں وہاں، اور بھی معاملات ہوتے ہیں. اور دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں نواز شریف جو ہیں ان کے سعودی حکمرانوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں. جس طرح آصف علی زرداری صاحب کا متحدہ عرب امارات یا ایران سے تعلقات ان کے اچھے ہیں، تو اسی طرح ان کے وہاں سے ہیں. تو ان سے وہ کچھ نہ کچھ وہ بھی اپنا موقف بیان کریں گے اور کچھ اور لوگ بھی بیان کریں گے، تو بھی وہاں کچھ چیزیں ابھی دیکھیے گا، ابھی چند ہفتوں میں چیزیں جو ہیں کوئی اور طرح بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن اس کا تعلق اس صورتحال کے ساتھ بھی ہے. ظاہر ہے ہر ملک کی اپنی ایک پالیسی ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان پر ان عرب ممالک کا بالخصوص سعودی عرب کا جو ہے وہ ایک دباؤ موجود ہے تل ابیب کو لے کر، اسرائیل کو لے کر. تو اس حوالے سے ظاہر ہے ہم ابھی کچھ ان کی جو قسطوں کی واپسی کا عمل ہے وہ بھی شروع کر دیا گیا ہے. حالانکہ دیگر جو اقوام ہیں، یورپ کی ہم بات کریں یا دیگر ممالک کی بات کریں، تو انہوں نے ہمیں تھوڑا سا ڈیلے دے دیا ہے کورونا کی وجہ سے، ہمیں ریلیف دیا ہے، لیکن وہاں پہ ہمیں واپس کرنی پڑی ہیں. تو یہ حالات تو بتا رہے ہیں کہ کس سطح پہ ہیں تعلقات اور کیا نوعیت ہے اور کیا ڈیمانڈ ہے. تو کیا وزیر اعظم کی جو موجودہ اس وقت اسٹیٹمنٹس آتی رہی اپنی جگہ پہ، وزیر خارجہ کی اسٹیٹمنٹس اپنی جگہ پہ، میاں نواز شریف جا کے تعلقات بھی بہتر کر سکتے ہیں یا صرف اپنی گارنٹی لے سکتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہونے والا ہے. کچھ چیزیں میرے علم میں ہیں جو بھی آن ایئر میں کہہ نہیں سکتا، اور آج بھی آپ دیکھیں، آپ کل بھی دیکھیں، آپ اگلے 2-4 روز میں بھی دیکھیں، یہاں کچھ اینکرز ایسے ہیں، کچھ دانشور ایسے ہیں جن کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی والے یہ کہتے ہیں کہ وہ بھٹو خاندان کے دشمن ہیں، کہ بھائی بھٹو صاحب کی کوئی نیکی بھی اگر آ جائے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کیسے اس میں بدی میں بدلا جائے.
اور پیپلز پارٹی والوں نے ان کو مطلب ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ بھٹو خاندان کے یہ دشمن ہیں، اسی لیے میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھٹو صاحب کی تعریفیں بھی کرتے ہیں کہ فلاں جگہ انہوں نے یہ کیا اولا کیا، لیکن پھر اس کو کسی طرح کوشش کرتے ہیں کہ ان تعریفوں کو غلط بھی ثابت کیا جائے۔ تو دیکھیں حالات و واقعات جو ہیں، جو آپ نے بات کی سعودی عرب والی، یہ تو آپ کو یاد ہے کہ بہت پہلے جب ہم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو ایڈوائزر ہیں CJ تاڑل صاحب، انہوں نے یہ ہمیں کہا تھا نا کہ سعودی عرب کا اور UAE کا بہت پریشر ہے پاکستان پر کہ اسرائیل کو مانے، اور انہوں نے کہا یہ ماننے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان اسرائیل کو ماننے جا رہا ہے۔ اچھا، تو میں نے ان کو کہا ایسا ممکن نہیں ہوگا، انہوں نے کہا آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اس حکومت کے دوران جو معاملات ہوئے کہ 70 سال میں کسی نے اسرائیل کے حوالے سے تقریر نہیں کی قومی اسمبلی میں، لیکن اب ہوئی۔ تو چیزیں کو بدل رہی ہیں، کچھ چیزیں کہیں طے ہو رہی ہیں، کچھ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ سعودی عرب میں جو محفل لگنے جا رہی ہے، یقیناً اس میں بھی کچھ نہ کچھ چیزیں تو طے ہوں گی۔ گیو اینڈ ٹیک پوری دنیا میں ہوتا ہے، بس اتنا ہی میں کہوں گا۔ ٹھیک ہے، چلیں اب تھوڑی سی یہ بلوچستان کا سر کیا معاملہ ہے؟ بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے کلبھوشن سے لے کر آج تک ہم یہ مسلسل سٹوری دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی خفیہ اطلاع پر ہماری پاک افواج نے وہاں پہ کارروائی کی ہے، 10 دہشت گردوں کو مارا ہے، بڑا بھاری مقدار میں بارود اسلحہ بھی وہاں پہ پکڑا گیا ہے، اور یہ ملوث تھے ہمارے جوانوں کو مارنے میں۔ تو اس کے جواب میں یہ کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ بلوچستان مسلسل نشانے پر ہے انڈیا کے، اور کلبھوشن کا پکڑا جانا، نیٹ ورک کا پکڑا جانا، یہ صورتحال، اور ہم نے آپریشن بھی کیے ہیں، تو کس سٹیٹس پر کھڑے ہیں وہاں پہ ہم؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ جو ہمارا دشمن ہے اس نے بلوچستان کے لوگوں کو گھیرا ہوا ہے، گمراہ کیا ہوا ہے، اور وہ ہمارے فورسز کے خلاف، ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف، ان کے لوگوں کے خلاف کارروائیاں کرنے میں متحرک رہتے ہیں۔ تو پھر جب وہ کارروائی کرتے ہیں، پھر پاک فوج اس کا جواب بھی دیتی ہے، پھر وہ جو انڈین ایجنٹ وہاں بنے ہوئے ہیں ان کے خلاف ایکشن بھی ہوتا ہے، ان کی ہلاکتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو وہاں کی جو لیڈرشپ ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اس طرف توجہ ہی نہیں دے رہا ہے۔ دیکھیں فوج تو مقابلہ کر سکتی ہے نا، فوج جنگ لڑ سکتی ہے، سیاسی محاذ پر، سیاسی میدان پر تو حکومت نے آگے بات کرنی ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی جو لیڈرشپ ہے اس سے بھی ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے، وہ جو لوگ ناراض ہیں ان سے بھی بات چیت کرنی چاہیے، اور وہ سارے قوم پرست لوگ ہیں اور سارے پاکستان کے حامی ہیں، پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر رہ کے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن پرائم منسٹر عمران خان ان سے بات تو کریں نا۔ وہ تو اپنے حمایتی کھو بیٹھے ہیں بلوچستان سے، وہ اپنے حمایتی کھو بیٹھے ہیں۔ اختر مہنگل صاحب کا معاملہ ہمارے دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ پرائم منسٹر عمران خان جو کچھ کرتے جا رہے ہیں، اس کے آج نہیں، کل نہیں، سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد نتائج اچھے نہیں آئیں گے۔ نتائج کوئی، میں سمجھتا ہوں سیاسی طور پر نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے اگر انہوں نے طے کر لیا کہ ٹھیک ہے ایسے ہی کرنا ہے، تو اس پھر مسائل تو بڑھیں گے نا۔ ایک کمنٹ میں چاہوں گا، وقت بہت ختم ہو گیا، لیکن آج وزیر اعظم ایک مرتبہ صرف برہم نہیں، بہت برہم ہوئے اپنے وزراء پر، ان کی کارکردگی پر، اور وہ جو بات ہم یہاں بار بار کرتے ہیں، آج تو اعترافات سے بھرپور ان کے بیانات ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ یہ وزراء کارکردگی نہیں دکھائیں گے تو وہ گھر جائیں گے، اور ساری وزارتیں جو ہیں وہ اگر پرفارم ان کو کرنا پڑے گا، اور پھر نئی جماعت کو اقتدار میں نہیں آنا چاہیے جب تک کہ وہ پہلے سے تیار نہ ہو، بغیر تیاری کے اس اقتدار میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ آج کیا ہوا ہے؟ آج وہ ساری باتیں وزیر اعظم کہہ رہے ہیں جو یہاں پہ تنقید کے طور پر کی جاتی ہیں۔ 22 سال جو ہے پرائم منسٹر عمران خان کیا کرتے رہے ہیں؟ ہم تو یہی روتے رہے ہیں اپنے پروگراموں میں نقی صاحب کہ 22 سال یہ کہتے رہے ہیں جی میں 22 سال کی سٹرگل میں اقتدار میں ہوں، 5 لوگ نہیں بنا سکے۔ آپ مجھے کسی 4 آدمیوں کا نام بتا دیں، سارے وہی چور اور ڈاکوؤں کے ساتھ جو لوگ تھے وہی بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ خزانہ پہ ہوں، چاہے وہ باقی اس پہ ہوں، جو آپ مختلف ادارے جو ہیں آپ ان پہ دیکھ لیں، وہ سارے ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، نہ وزیر داخلہ ان کا ہے، نہ وزیر خزانہ ان کا ہے، نہ وزیر خارجہ ان کا ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہ وزیر خارجہ وہی ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق امان یہاں پر تھیں، اب پنجاب میں وہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ رہی ہے، کاف لیگ کے ساتھ رہی ہے۔ تو پی ٹی آئی کہاں گئی؟ وہ جو 22 سال سٹرگل کی، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے آج اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزراء کام نہیں کر رہے، ان کو کام کرنا چاہیے۔ لیکن کسی نااہل آدمی کو جو گاڑی نہیں چلانا جانتا، نقی صاحب آپ اپنی اس کو گاڑی دے دیں گے تو پھر اس سے یہ توقع کریں کہ وہ خیر و خوبی سے گھر پہنچائے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بڑی اچھی آپ نے مثال دی کہ اس کو گاڑی دے دیں جو گاڑی چلانا نہیں جانتا، اور پھر اس پہ پریشر بھی ڈالیں کہ گاڑی ٹھیک چلاؤ، تو وہ کیسے چلائے گا بلکہ الٹا کام زیادہ خراب کرے گا۔ تو یہ چیز ضرور سوچنی چاہیے۔ اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔